नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा पर पेश है रमज़ानुल मुबारक का खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी साहब। आप सदर सुन्नी इमाम्स एसोसिएशन गुलबर्गा हैं और मस्जिद उमर फ़ारूक यदुल्ला कॉलोनी में खतीब व इमाम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नौजवान आलिम दीन हैं। आज मौलाना से हम नमाज तरावीह के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मौलाना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है जी, जज़ाकल्लाहु खैर। सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में जो सबसे अहम इबादत है वो तरावीह है, तो इसका आगाज़ कब और कैसे हुआ? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान कि उसने हमें माह रमज़ान मुबारक की फिर से एक मरतबा सआदतें बरकतें अता फरमाई। और शुक्रिया जनाब अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब, सीनियर सहाफ़ी एंड चीफ इंचार्ज ATV गुलबर्गा कि आप साल हर साल से इस तरीक़े के प्रोग्राम लाते रह रहे हैं, जिससे ना सिर्फ शहर गुलबर्गा बल्कि अतराफ़ अकनाव और कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ात में रहने वाले लोगों को इसके ज़रिए से बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे कि आपने सवाल किया कि माह रमज़ान मुबारक की एक अहम इबादत तरावीह, इसका आगाज़ और ये किस तरीक़े से एक अहम इबादत बनती गई हमारे लिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूँ तो मामूल रातों में नमाज़ों का क़ियाम का था ही, इसके अलावा बिलखुसूस बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की एक रात उठे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी तशरीफ़ ले गए और आपने नमाज तरावीह, जिसको हम सलातुल लैल या क़ियामुल लैल कहें, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज को अदा फरमाया। तो सहाबा इकराम को इससे मुताल्लिक़ चंद बातें मालूम हुई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात में क़ियाम यानी नमाज अदा कर रहे हैं मस्जिद नबी में, तो कई सारे सहाबा आपकी इत्तिबा में वहाँ पर जमा हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ऐसे ही रहा, दूसरी रात भी तीसरी रात भी, कि आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी तशरीफ़ ले जाते, सहाबा इकराम वहाँ पर आते और फिर वो नमाज तरावीह को वहाँ पर अदा किए जा रहे थे बाजमात होकर। जब चौथी रात आ गई तो सहाबा इकराम का एक बड़ा हुजूम मस्जिद नबी में जमा हो गया इसी नमाज को अदा करने के लिए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ नहीं लाए, हत्ता कि सहाबा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर दस्तक भी दी सलाह के नाम से, लेकिन आप अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ना लाए। हत्ता कि सुबह फजर हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज फजर के बाद सहाबा इकराम को खुतबा दिया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रात में तुम्हारा मुझे याद करना मुझ पर मख्फी नहीं है, लेकिन मेरे नहीं आने की एक वजह यह है कि मैं ये चीज़ को खौफ खा रहा था कि मैं बाहर आऊं और नमाज को तुमको पढ़ाऊं जमात के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला कहीं वो नमाज को तुम पे फ़र्ज़ ना कर दे, फ़र्ज़ ना हो जाए तुम पर और उसको अदा करने में तुम्हारे लिए दुश्वारी पैदा ना हो, इसलिए मैं बाहर नहीं आया। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलसल सहाबा इकराम को इस बात की तरगीब और तालीम दी कि तुम रमज़ान की रातों में नमाज तरावीह को अपने अपने घरों में अदा किया करो। और उसके बाद सहाबा इकराम का मामूल रहा कि सहाबा इकराम रमज़ान की रातों में नमाज तरावीह की 20 रकातों को और उसके बाद अलहदा 3 रकात को सलातुल वाजिब जिसको वाजिबुल वित्र भी कहते हैं, उसको अपने अपने घरों में अदा करते रहे। तो अब ये जो नमाज तरावीह है इसकी क्या तारीफ़ है, क्या इसका हुक्म है कि ये किस यानी वाजिब है या फिर नफील है, क्या है इसमें? जी, तरावीह ये जमा है जिसका वाहिद आता है तरवीह। तरवीह के माने आते हैं सुकून और राहत के साथ नमाज अदा करने वाली। चूँकि नमाज तरावीह में हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर के लिए वक्फ़ा लिया जाता है, जिसमें ज़िक्र अस्कार भी होती है, तस्बीहात भी पढ़ी जाती है, यानी थोड़ा सा सुकून राहत अपने आप को देकर इसको अदा करते हैं, इस वजह से इसको तरावीह कहते हैं। तरावीह की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है, मुअक्कदा ताकीद के साथ है, यानी अगर कोई शख्स इसको तर्क करेगा मुसलसल तो वो गुनाहगार हो जाएगा, सुन्नत को तर्क करने वाला हो जाएगा। हाँ, अगर किसी शरई वजह की बिना पर
ایک دو مرتبہ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی اس پر جو ہے نا شریعت کی گرفت نہ ہوگی، لیکن مسلسل چھوڑنے والا جو ہے نا سخت گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو مولانا یہ بتائیں کہ نماز تراویح کی باجماعت ادائیگی کب سے شروع ہوئی؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کہ کیونکہ جیسے میں نے اپنی پہلی گفتگو میں کہا کہ اللہ کے نبی نے جب ترغیب دی تو صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں علیحدہ نمازیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی ایسا گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے مسجد نبی میں ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام الگ الگ علیحدہ آ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے محسوس کیا کیوں نہ اس اہم عبادت کو رمضان کی ایک جماعت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ لہذا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کئی روایتیں ہیں، راویوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تعلیم کی اس نماز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ امام مقرر فرمایا، اور امام مقرر فرما کر اس کی جماعت کو قائم کیا، اور فرمایا کہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، کیا ہی اچھی یہ بدعت ہے، بدعت سے مراد نئی شروعات۔ اور اس جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اس زمانے میں تمام صحابہ کرام نے اپنی منظوری اور اجماع کو بھی وہاں پر جو ہے نا ظاہر فرمایا، اور اس کے بعد با جماعت کا سلسلہ نماز تراویح کا آج تک بھی جاری ہے۔ جی تو مولانا یہ بتائیں کہ نماز تراویح جو ہے وہ مساجد میں ادا کرنا افضل ہے، تو لوگ کچھ اپنی سہولت کے اعتبار سے دوسرے مقامات پر بھی نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے، جس طریقے سے بہت سے مختلف مقامات پہ ہیں، جیسے فنکشن ہال ہے، اسکولز ہے، یا پھر کمیونٹی ہال ہے، نہ صرف یہاں شہر گلبرگہ بلکہ میٹرو سٹیوں میں تو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ ہے تو وہ بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام ہو، جہاں پر نماز کی برکتیں حاصل ہو تو مسجد میں پڑھنے کا اس کو ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ناجائز تو نہیں ہے، ہاں، لیکن اہتمام مسجد میں ہونا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ جی اب اکثر مساجد میں تراویح کی 2 یا 3 جماعتیں بھی ہونے لگی ہیں، جی تو اس کا کیا جواز ہے؟ جی یہ جو 2 نماز تراویح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، 3 ہو رہی ہیں، اور اس میں مختلف انداز میں جو ہے نا نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، ٹھیک لوگوں کی سہولتوں کے لیے ہے، تاکہ لوگ ایک سے زائد مرتبہ ثواب حاصل کریں، یا پھر علیحدہ دوسرے لوگ بھی جیسے بازار وغیرہ میں یا دیگر مصروفیات میں ان کا خیال کرتے ہوئے بھی اس طریقے سے جماعتیں قائم ہو رہی ہیں۔ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، جائز ہے، لیکن زیادہ ثواب کی اگر امید کے ساتھ ہے تو فبیہا، لیکن اگر اس کے علاوہ دوسری اس کے پیچھے اگر مقاصد ہیں تو اس پہ غور سہولت حاصل کرنے کے مقاصد، سہولت کے مقاصد ہیں، سہولت کے مقاصد ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ اس میں زیادہ شریعت۔ بیک وقت ایک مسجد میں تراویح کی 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں کیا؟ بیک وقت تو نہیں، علیحدہ وقت میں ہی ہوتی ہیں، ہونا چاہیے تو ایسے ہی ہونا چاہیے، کچھ اس میں وقفہ لیا جاتا ہے، خیر علماء اس کی اجازت تو دیتے ہیں، البتہ تو مسلح چینج کر کے اگر جماعت قائم ہوتی ہے تو بالکل اجازت۔ وہ ایک جماعت نچلی منزل میں اور ایک جماعت اوپری منزل میں بیک وقت کی جائے تو ایسا کوئی گنجائش ہے؟ نہیں، بیک وقت میں اس طریقے سے ہو رہا ہے تو پھر اس کو بالکل اس طریقے سے تو علماء اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ مناسب بھی نہیں ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے کہ روزانہ نماز تراویح میں جو 20 رکعت ہیں تو اس میں کتنا قرآن مجید پڑھا جائے، کتنے قرآن مجید کی کوئی حد مقرر ہے کہ تلاوت کی؟ جی نماز تراویح میں 1 مرتبہ مکمل قرآن پاک کو سماعت کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جی 2 مرتبہ سماعت کرنا یہ فضیلت ہے، 3 مرتبہ سماعت کرنا یہ افضل ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ ہو، جتنی زیادہ ہم سن سکیں، اس کا رمضان میں بالخصوص کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جی مولانا اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے عشرے میں 1 قرآن تراویح مکمل کیا جاتا ہے تو لوگ اسی تراویح میں شریک ہو رہے ہیں، بعد میں پھر دوسرے اور تیسرے عشرے میں ان سے تراویح کی نماز ترک ہو رہی ہے، تو یہ کیا رجحان ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟
جی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے معاشرے کا ایک بڑھتا ہوا ایک رجحان ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی اصلاح علماء کی ذمہ داری ہے اور ان حضرات کی ذمہ داری ہے جو اس طریقے کا اہتمام تراویح کا کرتے ہیں. دیکھیے اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ پورا رمضان تراویح پڑھنا یہ سنت ہے. پورا رمضان آپ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے 6 دن میں قرآن کو سماعت کر لیا ہے لہٰذا میری ذمہ داری ختم ہو گئی اب اس کے بعد میں نہیں پڑھوں گا، تو ایسا کہنے والا ایسا سمجھنے والا گناہگار ہے. کیونکہ پورا رمضان اسے تراویح پڑھنا ہے. آپ نے 6 دن میں قرآن کو سماعت کر لیا فبیہا، بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا کام کیا. اب ماباقی دن بھی آپ کو مسلسل تراویح کا اہتمام کرنا ہے اور 20 رکعات آپ کو مساجد میں ادا کرنا ہے. یہاں پر وہ حضرات بھی قابل گرفت ہیں جو 3 دن کا شبینہ، 6 دن کا شبینہ، 10 دن کا شبینہ رکھتے ہیں اور جو عوام ہوتی ہے ان کو صحیح مسئلہ نہیں بتاتی ہے. عوام کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے 10 دن پڑھ لیا، 6 دن پڑھ لیا، 3 دن پڑھ لیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. جبکہ جو اس تراویح کو اس طریقے کے آرگنائز کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اختتام پر یا پھر اس کے شروعات میں ہی آپ عوام کو یہ مسئلہ بتائیں. دیکھیں آپ نے 3 دن پڑھ لیا ہے یا 6 دن یا 10 دن جو بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. آپ کو ابتدا چاند دیکھنے سے لے کر عید کا چاند دیکھنے تک آپ کو مسلسل پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہگار ہو جائیں گے. اس طریقے کی تاکید کرنا اس امام کا بھی کام ہے، اس ذمہ داران کا بھی کام ہے. کیونکہ اگر مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، عوام تو عوام ہے، پھر تو وہ تراویح کا اہتمام نہیں کرے گی. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ موجودہ زمانے میں اس طرح کا ایک رجحان چل نکلا ہے کہ لوگ ایک ہی 6 دن میں پورا قرآن مجید سن کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تراویح مکمل ہو گئی، جبکہ تراویح پورا ماہ پڑھنے کا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے کہ تراویح میں کچھ ضعیف حضرات کے لیے یا پھر جو معذور ہیں یا جو گھر سے نہیں آ سکتے ان کے لیے کیا اسلام نے اجازت دی ہے کہ کیا وہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا 8 رکعت بھی پڑھ لے سکتے ہیں؟ انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے جو چل کر نہیں آ سکتے یا بیٹھ کر پڑھتے ہیں. تراویح بھی بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے. تو ان سوالات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی، نہ صرف فقہ حنفی بلکہ جمہور کے نزدیک تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ 20 ہیں، مکمل 20 ادا کرنی ہیں. اب جہاں تک مسئلہ رہا کہ معذور حضرات کا، اگر وہ کسی کے سہارے کے ساتھ جیسے فرض نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر وہ آئیں مسجد کو مسجد میں ادا کریں تو بہت افضل ہے، کیونکہ مسجد کا ثواب الحمدللہ ان کو حاصل ہو جائے گا. لیکن اس قدر معذور ہیں کہ کسی کے سہارے کے ساتھ بھی نہیں آ سکتے ہیں، تو ایسے حضرات اپنے گھروں میں ہی اگر وہ حافظ قرآن ہیں یا صورتوں کو حفظ کیے ہوئے ہیں تو وہ مخصوص صورتوں کے ساتھ 20 رکعت تراویح علیحدہ ادا کر سکتے ہیں. یا پھر جو انہیں یا سورہ ہوں، سورہ اخلاص یاد ہوں یا پھر سورۃ الکوثر یاد ہو، جو جتنے سورہ یاد ہوں وہ 20 رکعت علیحدہ علیحدہ معذور کے لیے، ایسا معذور جو مسجد کسی کے سہارے بھی چل کر نہیں آ سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی وہ ادا کر سکتا ہے. کیونکہ اس کی جو جماعت ہے سنت علی الکفایہ، یعنی سنت کفایہ ہے کہ محلے سے چند حضرات نے اگر مسجد میں جماعت قائم کر لی تو سب کے اوپر سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اگر کسی نے بھی اگر جماعت کو قائم نہیں کیا تو پورا محلے والے اس کے گناہگار ہو جائیں گے. تو یہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل. آج تو بہت سارے الفاظ تراویح پڑھانے کے لیے مل جاتے ہیں، لیکن بعض آج بھی ایسے دیہات ہیں جہاں پر الفاظ کا انتظام نہیں ہوتا ہے. تو کیا وہ تراویح کی نماز سوروں کے ذریعے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ جی اہتمام تو ہونا چاہیے گاؤں میں بھی قرآن پاک کو سماعت کرنے کا مکمل. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسے ہاں آج بھی دیہات ہیں، گاؤں ہیں کہ وہاں تک حافظ قرآن نہیں پہنچ پاتے ہیں، یا کچھ مسائل فائنینشیل مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اگر ایسی صورت ہے تو تراویح کا اہتمام تو وہ کریں، علم ترا سے بھی کریں، مخصوص صورتوں کے ساتھ کریں، تو یہ بھی بالکل جائز ہے. کیونکہ تراویح کا ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، تو اس کا اہتمام ہونا ضروری ہے. مولانا اگر نماز تراویح کے دوران اگر امام سے سہو ہو جائے تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ یعنی اگر امام سے کوئی قرات میں یا کچھ رکعت میں سہو ہو جائے
تو اس کے لیے کیا کہ سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے یا پھر نماز دہرائی جانی چاہیے؟ نہیں، امام سے اگر نماز تراویح میں ایسا سہو جیسے کہ پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، قرات میں کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے یا کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے، پیچھے سے اگر کسی نے لقمہ دیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. لیکن ایسی غلطی جیسے کہ واجبات میں سے کوئی ترک ہو جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرائض کے ادا کرنے میں کچھ آگے پیچھے ترتیب میں ہو جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. جیسے اب ماباقی نمازوں میں سجدہ سہو کرتے ہیں، اس میں بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا. جی، تو یہ نماز تراویح کے متعلق خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، خواتین کے لیے نماز تراویح سے متعلق فقہ حنفی میں یہ حکم ہے کہ خواتین اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں. انفرادی کریں یا اجتماعی بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس سے متعلق علماء کرام کے دو اقوال ہیں. لیکن اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ خواتین اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ فقہ حنفی میں خواتین کو با جماعت نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. جی جی جی، تو انفرادی طور پر وہ انفرادی طور پہ وہ حافظہ ہے تو قرآن پڑھ لے یا نہیں ہے تو دوسری آیتوں سے صورتوں کے ذریعے تراویح کی تکمیل. کہ رمضان میں جو تراویح میں پورا قرآن تو پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے معنی، اس کے تفاسیر یا اس کا ترجمہ سنانے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، تو کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے کیا ہے، ہمارے پاس قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا تو اہتمام ہوتا ہے. جیسے آپ نے سوال بھی کیا کہ کئی مساجد میں بیک وقت میں جماعتیں بھی ہو رہے ہیں اور 3 دن میں قرآن، 6 دن میں قرآن، 10 دن میں قرآن، ایک آفر پہ آفر لایا جا رہا ہے. لیکن کہیں ایسا سننے میں بہت کم ملتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا درس قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے یا تفسیر قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے. ہاں، شہر کے چند ایسے مساجد بھی الحمدللہ ہیں جہاں پہ جو ہے نا تفسیر کا اہتمام ہوتا ہے. جیسے میری خود مسجد ہے، مسجد عمر فاروق، انتظامی کمیٹی کی جانب سے ہماری مسجد میں جو تراویح میں تلاوت کردہ قرآن ہوتا ہے بعد نماز ظہر، اس کی باضابطہ تفسیر کا اہتمام پچھلے کئی سال سے ہوتے ہیں اور احقر خود اس کی تفسیر کو بیان کرتا ہے. اس طریقے سے دیگر مساجد میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے، مسلسل ہر مسجد میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی طرف بھی آئیں. ہماری قوم کا قرآن سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کو صرف اور صرف سننے کے حد تک رکھیں، ثواب کے حد تک رکھے، ایصال ثواب کے حد تک رکھے. جب ہماری قوم قرآن کو سمجھے گی، اس کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو، اس کے شان نزول کو، اس کی ڈیٹیل کو سمجھے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ قرآن کے قریب بھی آئے گی اور قرآن کی تلاوت میں مزید انہیں برکتیں بھی حاصل ہوگی. مولانا آپ نے نماز تراویح کے حوالے سے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے. مولانا ابھی اس پروگرام میں جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کم وقت میں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے تیزی سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر کم وقت میں نماز مکمل کرنا ہے تو قرآن بھی کم پڑھا جائے. ایک قرآن مکمل کرنے کے لیے بہت اتنی روانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کہ مصلیوں کو کچھ آیتیں اور الفاظ سمجھ نہیں آتے، تو یہ کس طرح کا طریقہ کار ہے؟ جی بہت اچھا اور اہم سوال آپ نے کیا آج کی اس ٹاپک کا، کہ آج ہمارے مصلیان اور وہ لوگ جو صرف رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کا ایک مزاج بن چکا ہے کہ بھئی ہم آئیں تو ہم کو جلدی سے مسجد سے باہر بھی بھیجنے کا انتظام کیا جائے، جس کے لیے وہ حافظ صاحب پہ زور بھی لگاتے ہیں کہ بھئی آپ جلدی جلدی قرآن پاک کو پڑھیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المزمل پارہ 30 میں ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اور قرآن پاک کو صرف اور صرف پڑھنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھایا جائے تو اس کو غور سے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو جائیں. یہ ایک فیشن نہیں ہے قرآن سننا، یا پھر ایک اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک رسم و رواج ہے کہ ہم صرف قرآن کو سنیں، بلکہ اس کی برکتیں حاصل کرنا ہے. اور یہاں پر ان حافظ حضرات کے لیے بھی قابل توجہ بات ہے کہ جو قرآن کو فاسٹ تیزی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں
اس میں ہوتا کیا ہے کئی حروف اس میں وہ کھا جاتے ہیں، نہ مد کا خیال ہے، نہ غنّے کا خیال ہے، نہ اخفا کا خیال ہے، نہ اس میں جو ہے نا ترتیب کا خیال ہوتا ہے، کیونکہ کئی حروف چھوٹ جاتے ہیں، کئی آیتیں اس میں مس ہو جاتے ہیں اور اتنی تیزی سے وہ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو سنت ہے قرآن پاک اور ماہ رمضان مبارک میں سننے کا وہ کہیں مسئلہ ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور لوگوں کو یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن کو سننے کے لیے آئیں تو وہ اپنا وقت نکال کر آئیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چب رسماً قرآن پاک کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ برکتاً قرآن پاک کو سننے کے لیے آئیں۔ اور حافظوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ عوام ہے، آپ کو مسئلہ معلوم ہے، لہٰذا آپ کو اس سے واقف کرانا چاہیے۔ کئی سارے مساجد کو بھی آج ہم دیکھتے ہیں کمیٹیوں کو، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی جلدی جلدی سے آپ تراویح پڑھا دیں تاکہ لوگوں کو فارغ کر دیں، ہم کو بھی فارغ کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہاں پر وہ لوگ قابل گرفت ہو جائیں گے، چاہے وہ حافظ ہو یا مینجمنٹ کمیٹی ہو۔ اگر حافظ قرآن پاک کو پڑھنے میں آیتوں کو چھوڑ دے رہا ہے اور اس کے قواعد کا خیال کیے بغیر قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے تو اس کا گناہ اس حافظ پر بھی ہوگا اور ان کمیٹی والوں پر بھی ہوگا جو اس طریقے کا جو ہے نا زور لگاتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو تیزی سے پڑھیں، دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ بالکل دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے کہ آپ جلدی سے پڑھیں، ہم کو فارغ کر دیں۔ تو آپ نے بہت ہی اہم مسئلے پر اظہار خیال فرمایا۔ مولانا چونکہ آپ امامس ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں جی، تو رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ جو قاری ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، اس کو جو بھی ہدیہ وغیرہ دینا ہوتا ہے تو شب قدر میں دیا جاتا ہے۔ تو اصولاً یکم رمضان کو یا 2 رمضان کو یا پہلے عشرے میں اگر دیا جائے تو اس کے رمضان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس طرف بھی ہماری انتظامی کمیٹیاں مساجد کی توجہ نہیں کرتی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سنی امامس ایسوسیشن کے صدر ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، بہت اہم آپ نے یہ بات کو اٹھائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ چینلز کے ذریعے سے اس پروگرام کو دیکھنے والے کمیٹی کے ذمہ داران ہیں تو اس طرف توجہ کریں۔ یقیناً امام ہو یا مؤذن ہو یا مسجد کے جو خادمین ہیں ان کے بھی اپنے گھر سے جڑے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے عیدی کا، کپڑوں کا نئے انتظام کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا بجائے یہ کہ آپ شب قدر میں پورے مجموعے کے سامنے امام کو ہم اتنا دے رہے ہیں ہدیہ، اتنا بونس دے رہے ہیں، مؤذن کو اتنا دے رہے ہیں، وہ واہوائی کے لیے جو آپ کرتے ہیں اس کو بجائے واہوائی کے لیے، ریاکاری کے، اللہ کے لیے آپ کام کریں اور آپ جو ہے نا اس کو پہلی رمضان میں، دوسری رمضان میں یا 5 رمضان کے اندر ہی ان کو دے دیں، تاکہ وہ جو خوشی چہرے پر شب قدر میں دینے سے بہتر وہ جو امام کے چہرے پر، مؤذن کے چہرے پر آپ دیکھیں گے، اللہ اس کی برکتیں آپ کے گھروں میں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا، بعض لوگوں کا عذر ہوتا ہے، نہیں صاحب اس میں جمع نہیں ہوتا ہے، فنڈ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اہتمام ہوتا ہے نا کہ حافظ صاحب کے لیے چندہ، امام صاحب کے لیے چندہ، جبکہ ان کے اپنے گھر میں اگر ضروریات لگ جائیں تو کہیں نہ کہیں سے وہ کور کر لیں گے۔ یہ چندہ بھی شعبان میں کر لیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، رمضان میں ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نہ چاہے تو باتیں ہزار۔ یہ شروعات تو ہونی چاہیے، نہیں بالکل اس میں شروعات ہونی چاہیے۔ اور کئی سارے مساجد، چاہے آج مالی اعتبار سے الحمدللہ ہر مسجد فائنینشیل طور سے مضبوط ہے اور اس کے صدر اور اس کے نائب صدر، سیکریٹری تو مالی اعتبار سے جو مضبوط ہے وہی آگے آگے بنتے ہیں۔ لہذا ان کو چاہیے کہ اپنی جانب سے وہ جو ہے نا یہ رقم کو ادا کریں، جب چندہ وغیرہ جمع ہو جائے تو پھر وہ اس میں سے لے لیں۔ یہ بھی گنجائش ہے نا کہ امانت کے طور پہ وہ دے دیں اس طریقے سے، تاکہ سہولت امام مؤذن کے لیے ہو، تاکہ اس میں سب کے لیے راحت کا سامان بن جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک نوجوان عالم دین ہیں، نوجوانوں میں آپ زیادہ مقبول ہیں، تو رمضان المبارک میں ہمارے نوجوانوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ رات کے وقت میں کرکٹ کھیلنا، کوئی کھیل کھیلنا یا موبائل دیکھنا، رات میں بیکار وقت گزاری کرنا، اس پہ زیادہ نوجوان متوجہ رہتے ہیں۔ تو رمضان کا قیمتی مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام اور تلقین کرنا چاہیں گے؟ جی، آپ کی اس گزارش پر کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چیز بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جوانی کی عبادت
बुढ़ापे से अफजल हुआ करती हैं। सुभान तो अल्लाह। हमारे नौजवानों को चाहिए कि इस गर्म खून का इस्तेमाल हमें अल्लाह ताला उसके रसूल की मोहब्बत में इस्तेमाल करना है। सुभान अल्लाह, सुभान। बुढ़ापे में तो हर कोई मस्जिद को पकड़ लेता है, लेकिन जवानी में जब एक तरफ नफसानी ख्वाहिशात भी हैं, जब एक तरफ हमारी ज़िम्मेदारियां भी हैं, इसके अलावा जब अल्लाह उसके रसूल की इताअत में जब ये रातें गुजरती हैं, ये दिन गुजरता है, तो अल्लाह इसमें बहुत बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, मैं तरावी को सुन्नत तुम पर करता हूँ। सुनो, जिसने दिन में रोज़े रखा और रात में क़ियाम यानी तरावी अदा की, अल्लाह तबारक व तआला उससे गुनाहों से ऐसे पाक फरमाएगा जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स रात में तरावी में खड़े होकर कुरान को सुनेगा और तरावीह को पढ़ेगा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, बुखारी की हदीस पाक, जो तरावीह को अदा करेगा रात में जाकर, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ये नौजवानों से मेरी गुजारिश है, ख्वाहिश है कि आप रातों को जाकर यूं ही फालतू में, बेकार सी लघु चीज़ों में और खेल कूद में ना गुजारे। ये एक बहुत ही बड़ा इस्लाह हमारे माशरे के लिए ज़रूरी है कि स्पेशल तौर से रमज़ान मुबारक की रातों में आप देखें रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, बॉक्स क्रिकेट ओपन हो रहे हैं और ऑफ़र पे ऑफ़र रखे हुए हैं। इन लोगों को भी समझना चाहिए कि हम हमारे नौजवानों को, हमारे माशरे को किस तरफ ले जा रहे हैं। एक तरफ अल्लाह उसके रसूल दावत दे रहे हैं मसाजिद के तरफ, और उसके खिलाफ आप जाकर दावत दे रहे हैं खेलने के तरफ, रेस्टोरेंट पे आने की तरफ। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड जो है ना होटलों को ओपन किए हुए हैं और उसमें ऑफर रखे हुए हैं, गेम्स रखे हुए हैं, ताकि बच्चे यहाँ पर आए, रात यहाँ पर पूरी गुजारें। न तरावी है, न सहरी का सही तरीके से वो बरकतें हासिल करना है, ना नमाज फजर है, फिर दिन भर सो जाना, फिर इफ्तार के वक्त उठना, ना रोज़ा बराए नाम हो जा रहा है। तो नौजवानों से मेरी ख्वाहिश है, ये जो दिन मिले हैं वो आइंदा मिले या ना मिले हमें पता नहीं है। आज जो वक्त है इसका सही इस्तेमाल करें, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में गुजारें और एक अच्छा और सच्चा और पक्का मुसलमान होने का अपनी ज़ात से सबूत तुम दें। जी मौलाना, आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, ये प्रोग्राम रहमत रमज़ान आप ATV गुलबर्गा पर सहर और अफ्तार से आधा घंटा क़ब्ल देख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर आप ATV गुलबर्गा टाइप करके प्रोग्राम देख सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में गुलबर्गा के खुशइलान नात खान और सहाफ़ी बशीर आलम से आइए एक नात सुनते हैं और इसी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। फिर आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। कह दिया ये नबी ने सभी के लिए, कलमा लाजिम है हर आदमी के लिए। कह दिया ये नबी ने सभी के लिए, कलमा लाजिम है हर आदमी के लिए। दोनों आलम के आप ही रहबर, दोनों आलम के हो आप ही रहबर, दोनों आलम बने आप ही के लिए। कलमा लाजिम है हर आदमी के लिए। रहबर आप सा है ना होगा कभी, रहबर आप सा है ना होगा कभी। आपका
بس پیروی کے لیے کلمہ لازم ہے ہر آدمی کے لیے ساری دنیا کے مالک نبی آپ ہو ساری دنیا کے مالک نبی آپ ہو رب نے دنیا بنائی نبی کے لیے کلمہ لازم ہے ہر آدمی کے لیے ختم ہے آپ پر ہی نبوت کا در اب نبوت